नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे अब हम 121 आया पढ़ रहे हैं, इसके मीनिंग देखते हैं। वा और इस जब, मैं इसका कलर चेंज करूँ, गदौता, गदौता होता है गद, कल को भी कहते हैं ना गद, गद यानी नेक्स्ट टाइम जो आ रहा है उसको कहते हैं। यहाँ पे गदौ के मीनिंग है कि फजर के बाद का टाइम ना, फजर के बाद और सूरज निकलने से पहले का जो टाइम है उसको कहते हैं। वइज़ गदौता यानी जब सुबह सवेरे निकले आप, या फजर के बाद निकले, इस तरह भी कह सकते हैं। मिन से, आहली का अपने घर वालों से, आहल वाले का आपके, आप अपने घर वालों से। तो बव्वेउ ठिकाने देते हुए, ठिकाना बनाते हुए, जगह बताते हुए, यानी मुबव्वा मुबव्वेउन कुरान में भी पढ़ते हैं और जगहों पे कि उनका ठिकाना ये होगा ना। तो बव्वेउल मोमिनीना, मोमिनीन को, मकाइदा बैठने के लिए, कादा, कादा को कादा जो है वो वही है, इसका भी रूट कादा, मकायद बैठने की जगह ना, यानी मोर्चे। लिल किताल, किताल के लिए, जंग के लिए, यानी जंग के लिए आप सबको मोर्चों पर जब बिठा रहे थे, जब उनको मुकर्रर कर रहे थे। वल्लाहु और अल्लाह, समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। अब ये ग़ज़वा उहद का जो है स्टार्ट वो शुरू हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख़बर सुनी कि वो लोग हमले के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने मशवरा किया और उसमें जो था वो बहुत सारे जो सहाबा थे और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफ़िकीन का सरदार था, लेकिन उसको अल्लाह ने ना डिक्लेयर किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कभी मुनाफ़िक कह के पुकारा। आप ये सोचें कि हमारे दरमियान में एक मुसलमान है, नमाज़ पढ़ता है, जब कोई क्लास होने लगती है सबसे पहले उठ के खड़े होके सबको कहता है कि खामोश हो जाओ, बात सुनो लीडर की, तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए, इंसान बनो, तुम्हें जो है ना अल्लाह के नबी हैं ये, ऐसे समझ लें कुछ भी कि ये जो है ना इमाम है या ये। तो लेकिन क्या है कि दिल में उसके खोट को आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या पता? बज़ाहिर तो आप समझेंगे ना कि ये बहुत यानी कि वाक़ई दीनदार है, बहुत एहतराम करने वाला है, बहुत जो है डिसिप्लिन्ड है। लेकिन क्या था कि वो ये सब कुछ करता था, उनके दरमियान में था, लेकिन ये था कि उसके दिल में निफाक था और कूट-कूट के भरा हुआ था। तो उसने भी ये राय दी कि हम जो हैं वो क्या करें कि मदीने के अंदर रहकर हमला करें, कि मदीने के अंदर ही रहें और जब वो अंदर आ जाएँ अगर मुहासरा तोड़ के, तो फिर हम उनको हर गली के मोड़ पे और हर उस जगह से निकल के उनका मुकाबला करें, उनको कत्ल करें और घरों से, छतों से औरतें भी उनके ऊपर जो है वो वार करें, पत्थर फेंकें या जैसे भी उनके साथ, इस तरह से हम उनके साथ लड़ाई करें। तो ये स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है बेहतरीन थी, लेकिन हुआ ये कि बहुत से नौजवान जो थे, जो कि बदर में नहीं जा सके थे, उनका ये जोश था कि हम बाहर निकल के लड़ें। तो उनमें मोस्टली अंसार शामिल थे और ज़ाहिर है उनके बगैर जो था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहिदा भी था कि जो है वो मिल के लड़ेंगे जब भी कोई दुश्मन बाहर से आएगा। तो उनकी बात जो थी उसको मान लिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। और जब ये बात जो कही जा रही है जहाँ पे कि इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मोमिनीना मक़ाइदा लिल क़िताल, कि जब आप निकले घर से, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल आए, आपने अपने जो थे सारे पहन लिए, जंगी जो लिबास था वो पहन के आप बाहर आए और लोगों को आप मुकर्रर कर रहे थे। उस वक़्त जो था वो जब आप आए तो उस वक़्त भी कहा कुछ लोगों ने ना कि अभी भी आप सोच रहे हैं आप हम उधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, बदर के सॉरी
مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کا نبی ایک دفعہ نکل آتا ہے اور ذرا پہن لیتا ہے تو پھر وہ نہیں اس کو اتارتا نا، یعنی اب میدان جنگ میں جا کے ہی لڑائی ہو. تو اس میں پھر یہ تھا کہ جو لوگ جو تھا عبداللہ بن ابئی، راستے میں آ کے اس نے کہا کہ میں جو ہے کیونکہ میری بات نہیں مانی گئی، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی گئی، تو میں واپس جا رہا ہوں. اور وہ اس کے ساتھ جو 300 لوگ تھے ان کو لے کے بھی واپس چلا گیا اور باقی 700 رہ گئے. اب جب یہ 700 رہ گئے تو جو باتیں انہوں نے کی، ان کے پیچھے حکیم بن حزام تھے یا ان کا بیٹا، تو وہ ان کے اس کے پیچھے گئے. اس نے اس کو بار بار کہا کہ تم جو ہے نا واپس آ جاؤ، یہ نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور تمہیں جو ہے نا اس طرح سے نقصان ہوگا مسلمان فوج کو، لیکن اس نے ایک نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سب سن رہا تھا نا، اللہ سب جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ان کی بات بھی سن رہا تھا اور اس کے دل میں جو تھا اس کو بھی جان رہا تھا نا کہ وہ کیسے اور کیوں جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد از ہمت، از جب، اب دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے. از جب ہمت، ارادہ کیا، ہمہ ارادہ کرنا، ایسی چیز کا ارادہ کرنا جس کے بارے میں بندہ کافی دیر سے سوچ بچار کر رہا ہو کہ میں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، ڈیسیجن لینے کے لیے نا، اس کو کہتے ہیں ہمہ. از ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، منکم تم میں سے، من سے، کم تم. اب یہ من کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین میں سے تھے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو تھا ان کا ذکر آیا ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابئی اور اس کے 300 لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، اس کو ایسے اگنور کر دیا کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. لیکن اب ایک اور گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے 2 گروہ تھے. ان جب تفشلا، فشل یعنی ڈس ہارٹ ہو جانا، کہ جب آپ جو ہے نا آپ کو لگے کہ اب میرے سے کچھ نہیں ہوگا، اب آپ کا دل جو ہے نا بالکل بیٹھنے لگ جائے بس. تو ان تفشلا واللہ، اور اللہ، ولیہما ان کا ولی تھا، ان دونوں کا ولی تھا، ہما دونوں، ہما کی ضمیر دونوں کے لیے، ولیہما یعنی ان دونوں کا، ان دونوں گروہوں کا ولی تھا. وعلی اللہ، و اور اللہ پر، اللہ اللہ، فل یتوکل، فل پس یتوکل توکل کرنا چاہیے یا توکل کرتے ہیں، المومنون مومنین. اب یہ اس دوسرے گروہ کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ گروہ جس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابئی چلا گیا ہے، 300 لوگوں کو بھی لے گیا ہے، وہ 3000 آ رہے ہیں، ہم صرف 1000 تھے، اس میں سے 300 وہ نکل گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فوج کو کھڑا کیا اور اس میں سے جو لوگ بچے تھے، جو کم عمر تھے، ان کو بھی نکال دیا کہ آپ لوگ ابھی نہیں لڑنے کے قابل، آپ چلے جاؤ. اب اس سے ان لوگوں کے دل بیٹھنے شروع ہو گئے اور ڈس ہارٹ ہونا شروع ہو گئے کہ ہم کیسے لڑیں گے اتنے زیادہ لوگوں سے، یعنی ہم صرف 700 سے بھی کم رہ گئے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی، بس آپ تو آج تو جان سے گئے. اور پھر ہم مدینے میں ہوتے تو اور بات تھی، اب باہر نکل کے لڑنا ہے تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے. تو ایسی ساری چیزوں جو تھیں اس کے اوپر سوچ رہے تھے اور اس کے اوپر آپس میں بات کر رہے تھے. اس کے سلسلے میں بھی یہ بات اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے کہ واللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو باتیں وہ کر رہے تھے اور جو ان کے دلوں میں تھا سب جانتا تھا نا، تو اللہ اس کو جانتا تھا اور سننے والا تھا. وَلَقَدْ اور یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی تھا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبداللہ بن ابئی اور اس کے 300 لوگ تھے ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کی کوئی کوشش کی، نہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈالی. لیکن ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کا ولی تھا، اور مومن جو ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں بزدلی آئی، ان کو وہ ڈس ہارٹ ہوئے، کم حوصلہ ہوئے، لیکن کیا تھا کہ نیتیں ٹھیک تھیں، نیتیں صحیح تھیں، ایمان وہ صحیح لائے تھے. ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم منافقت کرنی ہے ہم نے، یا ہم نے جو ہے نا کوئی چکر دینا ہے کسی کو، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کا ولی ہو گیا.
اللہ نے ان کی مدد کی، تو ایسے اللہ مدد کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کبھی کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے، تو دیکھیں یہاں پہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کسی کو زبردستی پکڑ کے سیدھے راستے پہ نہیں لاتا اور کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ جس کی جیسی نیت ہوتی ہے، جس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، جس طرف کو وہ چلتا ہے، جس طرف کو اس کا رخ ہوتا ہے، اسی طرف کو اللہ اس کو لے جاتا ہے۔ تو ادروائز اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی سے کسی کو نہیں کرتا، نہ دوسری سائڈ پہ نہ اسے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو مومنین ہیں، جو اچھی نیت رکھتے ہیں، جو اچھے خیالات اور ارادے رکھتے ہیں، ان کو تو 10 قدم بڑھ کے آگے ان کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے وہ اس روایت یہ جو انہی لوگوں میں سے تھے جو جنہوں نے یہ ان دو گروہوں میں سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمیں بہت پیاری لگتی ہے، بے شک اس میں ہماری ایک کمی اور خامی کا ذکر آیا ہے کہ تفشلا نا، کہ ہم ڈسہارٹ ہوئے، لیکن اللہ نے ہمارے بارے میں کہا واللہ ولیہما، کہ اللہ ان کا ولی تھا۔ سبحان اللہ، ان کو اس بات پہ فخر تھا اور وہ اتنے شوق سے اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں سنبھال لیا اور اللہ نے ہمیں دوبارہ سے ہمیں سیدھے راستے پر لے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن ہے، جو بھی مومن ہے، وہ بھروسہ تو صرف اللہ کے اوپر ہی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ اور لقد یقیناً قد تحقیق، یعنی سبحان اللہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ نا، نصر کی کم تمہاری اللہ نے ببدرین بدر میں، اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے آگے جاتے ہوئے۔ وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ کمزور تھے، انتم اور تم تھے أَذِلَّةٌ کمزور، ذلیل کی جمع نا، اردو والا ذلیل نہیں ہے، پہلے بھی ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں اور میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ذلیل اردو زبان میں کچھ لفظوں کے معنی بالکل سیم اس طرح سے نہیں، تھوڑا سا ٹچ آتا ہے اس کا، لیکن بالکل سیم وہ نہیں ہوتے جو ہم اپنی زبان میں اور جس سینس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ذلیل جیسے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، لا ذلول تثیر الارض، کہ ایسی نہ ہو کہ جو ذلول ہو یعنی کمزور ہو چکی ہو، تثیر الارض وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے نا، تو یہاں پہ ہے کہ کمزور تھے، انتم اور تم کیا تھے، کمزور تھے، فاتقوا اللہ پس اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کر سکو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بدر کے واقعے کو یاد کرو، یعنی اس ٹائم پہ جب تم اتنے زیادہ، یہ اس کے بعد کی آیات ہے نا، کہ جب غزوہ احد ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، آئندہ کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری آیات اتری، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو بدر کے واقعہ کو، کہ انتم اذلہ، کہ تم کمزور تھے، فتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو، کہ اس وقت بھی تم کمزور تھے، تمہارے پاس، تم اس وقت تو تم پھر بھی 700 ہو، اس وقت تم 313 تھے صرف، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہاری مدد کی، کیسے تمہیں کامیاب کیا، اور کیسے اور ایسے دیکھیں ہم احد کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، احد کے بعد کا سینیریو ہے، سارے لوگ بہت اداس ہیں، غمگین ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی بہت زیادہ شرمندہ ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں کوئی کچھ جو ہیں ان کے اوپر غصے ہیں، کچھ کیسی، یعنی ساری آپ دیکھیں گے وہ سائیکولوجیکل ایموشنل جو سچویشن ہوگی اس کو امیجن کریں ذرا کہ کیا حال ہوگا، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدر کا واقعہ یاد کرا رہا ہے نا، کیوں یاد کرا رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ کو کوئی ایسی پرابلم آئے جس میں کسی کا قصور بھی ہو تھوڑا سا، اس میں آپ نے بھی تھوڑا یا زیادہ، اس میں آپ نے بھی بہت محنت کی ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ آخر میں جو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، آخر میں آپ ناکام ہو گئے، آخر میں آپ
انجرڈ ہو گئے، آخر میں آپ کو کوئی زخم ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ پچھلی ساری جو ہے نا وہ اپنی اس کے اوپر ہاتھ وہ پھیر دیتے ہیں، پانی بالکل جن جن سے غلطی ہوئی ہے وہ سم ٹائم جو ہے نا وہ الٹا لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اگر ہوتے ہماری جگہ تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تمہاری مدد کی تھی اور تم کامیاب ہوئے تھے، اور پھر خاص طور پہ مایوس ہونے کی بجائے وہ اس ٹائم کو یاد کرو۔ اس لیے جب ہم ایسی سچویشن میں ہوں کہ جب جس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تکلیف ہے، دل جو ہے وہ غمگین ہے، کوئی ایسی چیز ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن دوسری طرف سے رسپانس اچھا نہ ملنے کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں کی تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، اصل کامیابی تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو ایسی صورت میں اللہ کا تقوی شکر پہ اینڈ اپ کیسے کرے گا؟ یعنی ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی نہیں ماننا چاہتا، یا پھر وہ اتنا زیادہ امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جس نے بہت محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور کسی دوسرے کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی دوسری بھی ساری جو اس نے اچھی چیزیں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، اچھی باتیں کی ہیں، جو آپ کی اچھائیاں ہیں آپ کی زندگی میں، اس کی وجہ سے ان کو سب کو بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی موقع پر اگر تقوی اختیار کرو گے، گاڈ کانشیس رہو گے، اللہ سے ڈرو گے، قدم پھونک پھونک کے رکھو گے، اور ہر وقت احساس ہوگا کہ اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تقوی ساری چیزوں کو انکمپس کرتا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر ہی تم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو، پھر ہی تم ان لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہو، پھر ہی تم ان لوگوں کی اچھی باتیں یاد کر سکتے ہو، ادروائز تمہیں صرف برائی ہی برائی نظر آئے گی۔ تو اس لیے یہ بات، اور پھر اس غم کو بھلانے کے لیے کہ اگر اللہ نے اس وقت یہ غم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے اتنی، جب تم کمزور تھے، اس سے کہیں زیادہ کمزور تھے، اس وقت تمہیں کامیابی بھی تو دی ہے نا۔ تو اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کبھی ہمارے پاس ایسی سچویشن آ جائے، ہم بہت زیادہ رنجیدہ کسی کی وجہ سے ہو جائیں، کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یا اپنی بہت محنت کے ضائع ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں جو اچھی چیزیں، جو اچھی باتیں ہیں ان کو یاد کریں، کہ تاکہ ہم ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، ہم ناشکری کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے اپنی آخرت خراب کرنے اور اپنے اعمال کو کم کرنے کا باعث نہ بن جائیں۔ جب تقولو، تم کہتے تھے، للمؤمنین، تم نے کہا، الن، کیا، لن، نہیں، یکفی کافی، کم تمہارے لیے، ان کے، یمدہ مدد کی جائے، کم تمہاری، ربکم تمہارے رب سے، بسلاستن، سلاسہ تین، بھی ساتھ، الافن ہزار، 3000، من سے، الملائکت ملائکہ میں سے، منزلین نازل ہونے والے، اترنے والے، یعنی اللہ ان کو اتارے گا، وہ خود ہی اترنے والے نہیں ہیں، اللہ کے اتارنے سے اتریں گے نا۔ یہاں پہ منزلین جو ہے وہ بھی پیسو ہے، ایکٹیو نہیں ہے، فرشتے خود نہیں اتریں گے، اللہ کے اتارنے سے اتریں گے نا۔ تو اور اس میں پھر اگلی بات جو یاد کرائی جا رہی ہے کہ استقولو، کہ جب آپ کہتے تھے، جب آپ نے کہا، للمؤمنین، مومنوں سے، الن یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے۔ اب یہ غزوہ احد کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات جو ہے وہ یاد کرا رہے تھے، اور ان کو یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہے، جیسے اللہ نے بدر میں فرشتے اتارے تھے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے، کیونکہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ان کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے نا شروع میں، کہ دو گروہوں نے سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، کہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا ہے، اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، ہم پہلے ہی کم ہیں اتنے، تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے مومنین کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں سے اتارے ہوئے. بلا کیوں نہیں. ان اگر تصبرو تم صبر کرو و تتقو اور تقوی اختیار کرو و اور یاتوکم یاتو یا تو آئیں کم تمہارے اوپر من سے فورے فورہم فوراً فوراً سے اپنے جوش میں، جس کو کہتے ہیں نا جوش میں فوراً چلتا ہے نا انسان، من فورہم جوش میں جلدی سے. ہاذا یہ یمددکم تمہاری مدد کرتا ہے کم تمہاری ربکم تمہارا رب بی خمستن خمسہ 5 الافن فرشتوں سے من سے الملائکہ ملائکہ میں سے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی یہ بھی کہا اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان تصبرو اگر تم صبر کرو، پرسویرنس رکھو، وتتقو اور گاڈ کانشیسنس ہو تمہارے اندر، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وَيَعْتُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے اوپر آ بھی جائیں من فورہم اپنے جوش میں، یعنی اسی وقت ابھی تم جو ہے پوزیشنیں اپنی سیٹ کر رہے ہو، ابھی تم مورچے بنا رہے ہو، اسی وقت بھی آ جائیں تو کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فرشتوں سے مدد کر دے. اور اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا اور تمہارے اندر صبر ہوگا اور تم اس کا مظاہرہ کرو گے تو پھر کیا ہے کہ بالکل وہی بات نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، یعنی پہلے وہ فضا پیدا کرنی پڑتی ہے. ایسے بیٹھے آرام سے جیسے کوئی کام نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب ارادہ کر لیا، جب فیصلہ ہو گیا تو کیا کیا کہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلے، اپنی زرہ پہن کے نکلے، اور سارے جو تھے وہ معاملات ان کو دیکھا، اور پھر لوگوں کو مورچوں پہ بٹھایا اور ساری پلاننگ کی. اور اس کے بارے میں کیا مسلمان تو مسلمان کفار جو ہیں انہوں نے بھی اتنی زیادہ یعنی کہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ نبی ان کے جرنیل ہونے کے سلسلے میں کسی نے ان کے جو 100 ہیروز ہیں اس میں کہ اس طرح کی پلاننگ کبھی بھی پہلے ہسٹری میں نہیں ہوئی تھی جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ جنگوں میں آنا شروع ہوئیں کہ کیسے پلاننگ کی جاتی ہے. ایسے بھیڑ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ دی جا کے، بلکہ ان کو سب کو کس نے کیا کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس طرح سے جنگ ہوگی، اور ہر چیز جو تھی اس کی پوری پلاننگ کرتے تھے نا. تو ایسے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ پوری پلاننگ کر کے اور ہر طرح کی کوشش اور محنت کر کے پھر اس کے بعد کرتے تھے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ 5,000 بھی بھیج سکتا ہے نا، مصومین نشان لگے ہوئے، برانڈڈ جس کو کہہ سکتے ہیں نا آپ، مصومین مصومتن ہم نے پیچھے پڑھا تھا میں کہ جو نشان لگا ہوا، جو جس کو خاص کر دیا گیا ہو، جس پہ کوئی ٹیگ لگا دیا گیا ہو، جس کو کوئی بیج مل گیا ہو نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے اسپیشل جو ہے نا، ایک جگہ پہ مردفین بھی آیا ہے، فرشتے جو ہے وہ بھیجے گا. با ما جو جعلہ بنایا ہو اسے اللہ نے، اللہ وما اور نہیں جہاں اللہ آ جائے نا، سوری میں پہلے بھی ہم نے ایک جگہ پہ ہم ماں کو دوسرے اس میں پڑھ رہے تھے نا کہ نہیں میں، اور یہاں پہ ہے نہیں سوری جو میں پڑھ رہے تھے، وما اور نہیں اگر اللہ آ جائے اور ایک اور ہوتا ہے ان میرا خیال میں تو پھر اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. وما جعلہ اور نہیں بنایا ہو اسے اللہ نے اللہ سوائے، ٹھیک ہے یعنی ایکسیپشن کے لیے نا، بشرا بشارت، لکم لیے، کم تمہارے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے سوائے یہ کہ وہ بشارت ہے، بشرا ہے، با اور لیے، تطمئن تاکہ اطمینان میں آئیں، قلوب دل، کم تمہارے بھی اس کے ساتھ، وما اور نہیں، ان نصر و مدد اللہ سوائے، من سے، عند اللہ اللہ کے، العزیز عزت والا، اتھارٹی والا، الحکیم حکمت والا.
सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इस बात को, ये बात जो बताई गई थी, ये बात जो कही गई थी, वो क्या थी, किस लिए थी? वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, उसको अल्लाह ताला ने नहीं बनाया उसको या नहीं बताया उसको सिवाय इसके कि वो तुम्हारे लिए खुशखबरी बन जाए। लकुम, तुम्हारे लिए, वलितत्मइन्न कुलूबुकुम, और तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हो जाए, यानी हौसले बढ़ाने के लिए। जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ खौफ भी हो, जहाँ हुज़न भी हो, जहाँ पे आपको आपके साथी जो हैं वो छोड़-छोड़ के भी जा रहे हों, आपको और भी आपको हर तरफ से आप घिरे हुए अपने आप को फ़ील कर रहे हों, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि दिल बैठने लग जाते हैं, हौसले बैठने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको, जो आपका लीडर है, आपको हौसला दिलाने वाला हो और आपके दरमियान में ऐसे ऐसे लोग हों, अक्लमंद ऐसे लोग हों, स्ट्रॉन्ग, जो आपको इस बात का एहसास दिलाएँ और स्ट्रॉन्ग करें और अच्छी बात बताएँ, अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाएँ, तो फिर आपके दिल सुकून में आते हैं, अदरवाइज़ आप और ढह जाते हैं। तो यही हमें हर किसी को सोचना चाहिए, एज अ मदर, एज अ लीडर, और जहाँ पे भी हमारी ऐसी पोजीशन हो जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, हम अपने आप को कोशिश करें कि बजाय इसके कि हम खुद हौसला छोड़ दें, हम हौसले बुलंद करने वाले हों, अच्छी बात करने वाले हों, अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हों, दिलों को सुकून देने वाले हों। कि सम टाइम होता है कि छोटी-सी बात होती है, हम उसको और ज़्यादा यानी वो कर देते हैं ना सीरियस, और ज़्यादा उसको हावी अपने ऊपर करके और दूसरों के ऊपर करके तो और ज़्यादा हौसले जो हैं उनको पस्त कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इसको एज़ अ खुशखबरी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें आपको कहीं ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान पहुँचे। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, और जो मदद है, जो नुसरत है, वो तो होती ही नहीं है सिवाय अल्लाह की तरफ से। और वो भी क्या है? पावर वाला भी है, अथॉरिटी वाला भी है, इज्जत वाला भी है, और हकीम भी है, हिकमत वाला भी है। कब, किसको, कहाँ, कितनी, कैसे देनी है, उसको पता है। और वो ऐसे ही हर जगह पे, बेशक अल्लाह अजीज है, बेशक उसके पास अथॉरिटी है, बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज की पावर रखता है। अजीज में सारे मीनिंग आते हैं, लेकिन क्या है कि साथ में हकीम भी है। अगर ऐसे ही अल्लाह सबको मदद भेज दे और ऐसे ही हर काम में आपको, आपने कलमा पढ़ लिया, आप मोमिन हो गए, आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला मदद हर जगह पे अल्लाह ही भेज दे, तो क्या हो कि हम बिल्कुल ही काम से जाएं, सुस्त हो जाएं कि अल्लाह की मदद तो आ ही जानी है, छोड़ो अब क्या हमने मेहनत करनी है। हमने पहले ही, आप देखें कभी आप हम बहुत ज़्यादा, मैं इस बात को चेक करती हूँ और ये बात मुझे महसूस होती है। मैंने एक दफ़ा एक बुक भी पढ़ी थी कि 100 कामयाब लोग इस तरह करके, तो उसमें से यानी कि फ्यू, आई थिंक 10 या 12% लोग थे कि जिनके पेरेंट्स या जिनके बैक पे, यानी कि ना ऐसे लोग थे कि जो बहुत पहले से स्ट्रांग थे, मालदार थे और ऐसे, और फिर भी बच्चे ज़िंदगी में बहुत कुछ कर गए। अदरवाइज़ सिर्फ वो लोग जिनको ये पुश होता है, ये मोटिवेशन होती है, और ये वो दुनिया में बड़े-बड़े कामयाब किस्म के कारनामे और काम करते हैं। तो अब जब इंसान की नेचर है, इंसान की फ़ितरत है, अब अगर एक मोमिन को हर जगह पे अल्लाह पाक की मदद आए और बस वो हर चीज़ उसकी जो है ना वो सही हो जाए। अब जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना, काबा को बचाने के लिए अल्लाह ने भेज दिए परिंदे और उन्होंने जो है वहाँ पे कंकरियाँ बरसा दी, तो ये बनी इसराइल पे क्यों नहीं भेज देता? ये इनके ऊपर ज़ायोनिस्ट जो हैं, इनको क्यों नहीं इस तरह से तबाह कर देता? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर बात में जहाँ पावर और अथॉरिटी वो रखता है, वहाँ पे हिकमतें भी हैं। वो नहीं कर रहा तो हमारी ही भलाई है उसमें, कोई हमारे ही लिए वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको कर रहा है। वो जब, जहाँ और जैसे उसको, उसकी हिकमत जो है वो बेहतरीन, और वो सबसे ज़्यादा हकीम और वाइज़ है, तो फिर वो उसी तरह से मदद भेजता है और उसी तरह से चीज़ें यकता, ताकि काट दे। लिए यकता, काट देना, तरफ़न, तरफ कहते हैं ना, एक तरफ गए हम, दूसरी तरफ गए, तो एक साइड यक, ताकि काट दे एक साइड, मिन से, अल्लज़ीना, उन लोगों में से, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, औ या यकबितहुम, यकबिता इंसल्ट करके किसी को बाहर निकाल देना। या यानी उनको ज़लील-ओ-ख़्वार कर दे। यकबितहुम फ़यनक़लबू, फ़ापस यनक़लिबू, यनक़लिबू, वो पलटें, वापस जाएँ, कलब पलटने, कलब को भी कलब इसलिए कहते हैं, फ़यनक़लिबू, और वो पलट जाएँ, ख़ाइबीन, नाकाम होकर।
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا، کیوں ہوا تھا یہ سب کچھ بدر میں، یہ ساری جو تھا اس میں، اس لیے کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، کہ کافروں کا ایک بازو اللہ کاٹنا چاہتا تھا، ایک سائڈ اس کی کاٹ کے پھینکنا چاہتا تھا. اس میں کیا تھا کہ اس میں ان کے بڑے عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، بڑے بڑے سردار ان کے سارے مارے گئے تھے. اب یہ ابو سفیان جو تھے یہ رہ گئے تھے، اور اسی لیے احد میں ابو سفیان تھے ان کے لیڈر نا. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کا اخلاص، اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ کا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ہونے کو، اپنی اتھارٹی کو، اپنی اس حکمت کے ساتھ استعمال کیا، اور ان لوگوں کا وہ ایک سائڈ جو تھی اس کو کاٹ دی، اس دین کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو کہ ہم تک وہ پہنچ سکے. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوئیں. لیکن اس وقت جب ان لوگوں نے اپنی آخری حد تک کوشش کر لی، محنت کر لی، دین کو بھی اپنے پورے خلوص کے ساتھ اپنے پایا تکمیل تک پہنچایا، اپنے آخری درجے تک اس کو قبول کیا. جیسے کوئی بات آئی اس کو سمینا و عطا نہ کیا، سوچوں میں نہیں پڑے، پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں. تو اس وقت جب ان کے ساتھ اتنے ساتھ میں مظالم بھی ہو رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک جو دشمن کا حصہ تھا، ایک سائڈ تھی، اس کو کاٹ دیا، اور ان کو ذلیل کر کے، خوار کر کے، وہ کیا تھا، ینقلبوا، وہ واپس پلٹے ناکامی کے ساتھ. تو یہ اس کا جو تھا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ان کو یاد کروا رہا ہے احد کے بعد، جو کہ بہت ہی زیادہ اس کا اینڈ جو تھا وہ اچھا نہیں ہوا، اور مسلمانوں کی اپنی غلطی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ احساس بھی ان کو دلانا چاہ رہا تھا، اس سے سبق بھی دینا چاہ رہا تھا، وہ سبق جو اس کے بغیر کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتا. سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم جتنی مرضی یعنی ہمیں کوئی سمجھا دے، ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں نہیں پڑتی جب تک کہ ہم اس کے گو تھرو نہیں ہوتے. تو جب وہ اس کے گو تھرو ہوئے، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہ بغیر پوری کوشش اور محنت کیے اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا، اور اس طرح کی غلطیاں کیے، اور وہ بھی اللہ کا نبی لیڈر ہے، اور اس کی بات پوری طرح سے ماننے بغیر اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا، کہ اس میں جو ہے وہ انسان کی آئندہ کے لیے اس کی نفسیاتی اور ذہنی تربیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ نے اس کے باوجود بھی کامیابی دے دی. تو یہ حکمتیں تھیں اس میں بے شمار، جس سے جو ہے نا ہم جب پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا دل بہت بیٹھتا ہے کہ ایسے ہو گیا اور اس طرح کیوں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وائز ہے، وہی حکیم ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.